रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियां। घरों में रिस्क और खुशहाली का आना सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि यह सब उस औरत के किरदार से जुड़ा होता है जो उस घर की मलका होती है। औरत की 5 खुफिया निशानियां जो सिर्फ शोहर के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए रिस्क को खींच लेती हैं। ये निशानियां हर औरत में नहीं होती, लेकिन जिस औरत में हूँ उस औरत के घर में रिस्क के खजाने ऐसे बरसते हैं जैसे पहाड़ों से पानी ढलवान की तरफ आता है। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली निशानी ये है। मोहतरम नादरीन, क्या आपने ऐसे घर देखे हैं जहाँ शोहर दिन रात मेहनत करता है लेकिन हमेशा कर्ज में डूबा रहता है, और ऐसे घर भी हैं जहाँ शोहर की आमदनी बहुत कम होती है मगर वहाँ खुशियाँ, सुकून और बरकत हमेशा रहती है। यकीन जानिए, उसका ताल्लुक उस औरत से है जो उस घर की मलका होती है। वो औरत या तो रिस्क को अपनी ज़िंदगी में खींच कर लाती है या अपने रवैये से उसे भगा देती है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी औरत है जिसके कदमों से खुशहाली तर आती है। वो कौन सी औरत है जिसकी 5 खुफिया हाथों की वजह से अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है। वो औरत कौन सी है जिसकी खामोशी भी रहमत को खींच लेती है और उसकी ज़ुबान से निकले हुए मोती नस्लों को बरकत दे देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 खुफिया निशानियाँ। जी हाँ, 5 ऐसी निशानियाँ जो अगर किसी औरत के अंदर मौजूद हों तो समझ लीजिए कि अल्लाह के ख़जाने उस घर की तरह बहना शुरू हो जाते हैं। वो निशानियाँ सिर्फ शोहर के लिए नहीं, बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए बरकत का ज़रिया बनती है। और ये निशानियाँ इतनी खुफिया और ताकतवर हैं कि सुनने के बाद आप खुद सोचेंगे, क्या है कि ये निशानियाँ मेरी ज़िंदगी में भी मौजूद हैं? क्या ये मेरी बीवी या मेरी बेटी या मेरी बहन में ये आदत हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं निशानियों की कमी की वजह से हमारा रिस्क आकर भी वापस चला जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि वो औरत कौन है जिसे अल्लाह ज़मीन पर बरकत का दरवाज़ा बना देता है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगले चंद लम्हों में हम आपको वो 5 राज बताने जा रहे हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें, आपके घर की तंग दस्ती को खुशहाली में बदल दें और आपके नसीब के दरवाजे खोल दें। मोहतरम नाज़रीन, एक नौजवान जो अपने कारोबार में खूब नाम कमा रहा था, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद संवारने के ख्वाब देख रहा था। उसकी दुकान पर हर वक्त रश लगा रहता, लोग उसकी सच्चाई और मेहनत के कायल थे। लेकिन जैसा कि हर नौजवान की ख्वाहिश होती है, उसकी भी आरजू थी कि एक हसीन, पढ़ी लिखी और नेक बीवी उसके घर की जीनत बने। उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो एक आलमा थी। बात आगे बढ़ी, रिश्ता हुआ, निकाह पढ़ाया गया और ज़िंदगी की नई कहानी शुरू हुई। लेकिन चंद ही खुशियों का वो काफिला मुश्किल की राहों में अटकने लगा। कारोबार जो कभी फूल रहा था अचानक सूखने लगा। गाहक आते मगर खरीदे बगैर लौट जाते। दिन ब दिन नुकसान बढ़ता गया, यहाँ तक कि मकरूज हो गया। घर में खुशियाँ जो हंसती मुस्कुराती थीं, अब उदासी के साए में डर गईं। खाने के लुक़्मे कम और फिक्र के बोझ ज़्यादा हो गए। नई नवेली दुल्हन ने शोहर की परेशानी देखी तो दिल में दर्द जगा। उसने फैसला किया कि वह अपने घर के लिए कुछ करेगी। वो सीधी एक बुजुर्ग के पास पहुंची और अपने दिल का हाल सुनाया। बुजुर्ग ने गौर से सुना और फिर कहा, बेटी, आने वाले दिनों में तुम्हारे घर के सहन में कुछ परिंदे उतरेंगे। तुम्हारा इम्तिहान उनके साथ होगा। अगर तुम उनका हक अदा करोगी, उनको दाना दुंका खिलाओगी, पानी पिलाओगी, तो तुम्हारे घर के दरवाजे रिस्क और बरकत के लिए खुल जाएंगे। उनको कभी खाली ना लौटाना, चाहे सूखी रोटी दो या ठंडा पानी, लेकिन उनका दिल खुश ज़रूर करना। चेहरे पर शिकन न लाकर उनको न खिलाना, बल्कि खुशी और हंसते चेहरे के साथ उनकी तवाज़ो करना। वक्त गुजरा और वो दिन आ गया। सहन में परिंदे उतरे, लेकिन शोहर ने उन्हें धुतकार दिया। दुल्हन अंदर थी, उससे कुछ खबर न हुई। परिंदे चले गए और हालात पहले से भी बिगड़ते गए। दोबारा वो दुल्हन बुजुर्ग के पास पहुंची और कहा, बाबा जी, आपने तो कहा था कि खुशहाली आएगी, मगर हमारे हालात तो और बिगड़ गए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, परिंदे तो आए थे, लेकिन उनके साथ तुम्हारा इम्तिहान था। तुम्हारे शौहर ने उन्हें भगा दिया, मगर घबराओ नहीं, अल्लाह फिर मौका देगा। चंद दिन बाद शहर में दोबारा परिंदे उतरेंगे। इस बार दुल्हन मोहतात थी, जल्दी से खाना लाई, पानी रखा, हंसते चेहरे से परिंदों के पास जा पहुंची। परिंदों ने दाना खाया, पिया और जाते जाते जैसे दुआओं की बारिश कर गए। देखते ही देखते हालात बदल गए। चंद हफ्तों में ही
شوہر کا کاروبار پھر سے جوبن پر آ گیا، رزق کے دروازے بہنے لگے اور گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ شوہر حیران تھا، اس نے بیوی سے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ بیوی نے جواب دیا یہ ان پرندوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ شوہر بولا کون سے پرندے؟ بیوی نے کہا وہی پرندے جو رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے۔ جو خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کے آگے کھانا رکھے، وہ اپنے عمل سے آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھے مہمان کا حق ادا کرنے والی عورت کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایسی عورت رزق کو گھر میں کھینچ لیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض گھروں میں کھانے کی تھالی چھوٹی ہوتی ہے مگر برکت بڑی؟ کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک عورت نے روٹی کے چند ٹکڑے دسترخوان پر رکھے لیکن اس تھالی سے اتنی سیرابی ملی کہ سب نے شکر ادا کیا اور دل میں خوشی بھر گئی۔ اصل راز یہ نہیں کہ کھانا کتنا ہے، بلکہ یہ کہ اس کھانے کو کس نیت اور کس دل سے پیش کیا گیا، اور یہی پہلی نشانی ہے اس عورت کی جو رزق کو اپنے گھر میں کھینچ لاتی ہے۔ وہ عورت جو خود بھوکی رہ جائے لیکن مہمان کے آگے دسترخوان بچھا دے، یہ صرف کھانا رکھنا نہیں ہے، یہ دراصل آسمان سے زمین کی طرف برکت کو اتارنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یعنی احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مہمان کے ساتھ احسان اپنے حصے کی بھوک برداشت کر کے دوسرے کی بھوک مٹاتا، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ اپنی محبت سے نواز دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں غربت کا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ گویا مہمان نوازی ایمان کی علامت ہے، اور وہ عورت جو اپنے ایمان کو مہمان نوازی سے زندہ کرتی ہے اس کے گھر کے دروازے پر اللہ کی رحمت دستک دینے لگتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک عورت کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو وہ مہمان کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا روئے، یا پھر وہ اپنے حصے کی بھوک برداشت کرے اور مسکراہٹ کے ساتھ کھانا آگے رکھ دے۔ جو عورت دوسرا راستہ چنتی ہے وہ دراصل اپنی ذات کو ایک قربانی میں ڈال دیتی ہے۔ یہی قربانی رزق کے دریا کو کھینچ کر لاتی ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان سے آسانیاں اتارتا ہے۔ ایسی عورت کی دعا اور نیت دونوں ایک روحانی مقناطیس کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب وہ بھوک کے باوجود مہمان کے سامنے کھانا رکھتی ہے تو اس کے گھر پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جیسے خشک زمین پر بارش برستی ہے، رحمتیں اترتی ہیں، سکون بڑھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رزق صرف آتا ہی نہیں بلکہ جڑ پکڑ لیتا ہے۔ اکثر گھروں میں تنگ دستی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آمدنی کم ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں دل تنگ ہے، مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ایک عورت اپنے رویے سے دلوں کو کھول دیتی ہے وہاں رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ یہ عورت گویا اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی ہے، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یاد رکھیے وہ عورت جو خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کو سیر کرتی ہے اس کا یہ عمل صرف ایک کھانے کی قربانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جسے آسمان کے فرشتے بھی لکھتے ہیں۔ ایسی عورت اپنے گھر کے رزق کو ایسے کھینچ لیتی ہے جیسے کوئی مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے دروازے سے برکت کبھی روٹ کر نہیں جاتی اور اس کی چوکھٹ پر ہمیشہ رحمتوں کا بسیرا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ نئی دلہن کے گھر کچھ پرندے صحن میں اترے۔ حقیقت میں ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے۔ جب پہلی مرتبہ مہمان آئے تو اس کے شوہر نے ان کو برا بھلا کہا، ان کی تواضع نہیں کی، ان کو کچھ کھلائے پلائے بغیر ہی ان کو روانہ کر دیا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ ان کے گھر مہمان آئے تو اس کی بیوی نے ان کی تواضع کی، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھلایا پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے ان کے رزق کے حالات بدل دیے۔ محترم ناظرین، کبھی یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم مہمان کو کیا دیں گے؟ جو بھی ہے، جو بھی موجود ہے، چاہے ایک پیالہ دال ہی کیوں نہ ہو، اگر خوشی سے اور خلوص نیت سے پیش کیا جائے تو اللہ اس ایک پیالے میں بھی ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ نسلوں تک رزق کی کشادگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو مہمان سمجھ کر فوراً گائے کا بھنا ہوا گوشت پیش کر دیا۔ مہمان نوازی دراصل انبیاء کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ لہذا ناظرین، جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئیں، چاہے امیر ہوں یا غریب، رشتہ دار ہوں یا پڑوسی، کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی تواضع کریں۔
یقین جانیے وہ مہمان آپ کے گھر سے جاتے ہوئے نہ صرف دعائیں لے کر جائیں گے بلکہ ان کی دعائیں آسمان کے دروازے کھول کر آپ کے گھر پر رزق کی بارش برسائے گی۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 نشانیوں میں سے دوسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کام پر بھی شکر ادا کرے، چاہے وہ ایک روٹی لے کر آئے یا ایک چھوٹا سا تحفہ، اللہ اس کے شکر میں پورے گھر کی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر کرنے والی عورت دراصل اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا میں سکون اور برکت کیسے اترتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا تحفہ یا ایک سادہ سی روٹی گھر میں آئی ہو اور اچانک دل میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو؟ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر کا سکون اور رزق کی کشادگی صرف بڑی نعمتوں یا دولت کے انبار سے نہیں آتی، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور دل کی شکر گزاری سے بن کر آتی ہے۔ خاص طور پر عورت کی فطرت میں شکر گزاری کا بیج جب پھوٹتا ہے تو پورے گھر کو اپنی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی شکر کہہ دیتی ہے، دراصل وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر اپنے نام لکھوا رہی ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک شخص دن بھر محنت مزدوری کے بعد ایک روٹی یا معمولی سا پھل لاتا ہے۔ اگر بیوی اس کو حقارت سے دیکھے تو وہ روٹی جو دل پر بوجھ ڈال دیتی ہے، لیکن اگر وہی عورت اس معمولی سی چیز کو خوشی اور شکریہ کے ساتھ قبول کرے تو وہ چھوٹی سی روٹی رزق کے دروازے کھولنے والی کنجی بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہی وعدہ اس عورت کے گھر میں روزانہ تازہ ہو جاتا ہے جو اپنے شوہر کے چھوٹے کاموں پر بھی دل سے شکر گزار رہتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑے پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ فرمان ہمیں سمجھاتا ہے کہ شکر گزاری کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ زندگی کا ایک رویہ ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی چھوٹی سی محنت پر شکریہ ادا کرتی ہے وہ دراصل اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا شکر ادا ہو جائے تو پھر اس گھر میں رحمتوں کی بارش رکتی نہیں۔ بزرگان دین نے بھی کہا کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل سے خوش ہونا اور عمل سے دکھانا بھی شکر ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے لائے ہوئے کھانے کو محبت اور خوشی سے کھا لیتی ہے، وہ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو بھی شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر خوشی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شکر کرنے والی عورت اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ اس کا شکر صرف شوہر تک محدود نہیں رہتا بلکہ اللہ کے خزانے سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو معمولی چیز کو کثرت میں بدل دیتا ہے، ایک روٹی کو کئی نعمتوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور ایک چھوٹے تحفے کو بڑے رزق کی نوید بنا دیتا ہے۔ یہی وہ دوسری خفیہ نشانی ہے جو ایک عورت کو رزق کھینچنے والی عورت بنا دیتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے تیسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، وہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتی۔ ایسی عورت کی خاموش دعائیں بھی آسمان کو ہلا دیتی ہیں، اور جہاں دعا مقبول ہو وہاں غربت نہیں رہتی، وہاں رزق کی برسات ہوتی ہے، وہاں رزق ایسے آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی ڈھلوان کی طرف۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ زیور نہیں، یہ حسن نہیں، یہ دولت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وقتوں سے زنگ لگا سکتا ہے۔ یہ دولت ہے عزت دینے کی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، دراصل وہ ایک ایسی بنیاد رکھ دیتی ہے جس پر گھر کی خوشحالی، سکون اور رزق کی کشادگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک عورت اپنے شوہر کا اپنے خاندان، محلے یا معاشرے کے سامنے عزت دیتی ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتی ہے، اس کے عیب چھپاتی ہے، اس کے مقام کو بلند کرتی ہے، تو اس کا یہ عمل محض دنیاوی فائدہ نہیں دیتا بلکہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت کا دل شکر اور سکون سے لبریز ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ داری ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان کے ساتھ نبھاتی ہے وہ کبھی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتی،
اس کی یہی خاموش دعائیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب دعا مقبول ہو جائے تو پھر غربت وہاں ٹھہر نہیں پاتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عزت دینے والی عورت کے گھر میں کبھی ذلت نہیں رہتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے جیون ساتھی کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں عزت ڈال دیتا ہے، یعنی وہ رزق صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رہتا بلکہ رزق کی صورت میں سکون، محبت اور خوشحالی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جس میں عزت کا چراغ جلتا ہے وہاں برکت کے ستارے بھی اترتے ہیں، وہاں کی روٹی بھی نورانی ہو جاتی ہے، وہاں کا پانی بھی شفاف بن جاتا ہے، وہاں کا سکون بھی رزق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا پہاڑ سے بہتے پانی کو دیکھیے، کس طرح وہ اپنی شدت اور روانی کے ساتھ نیچے اترتا ہے، اپنے راستے میں سب کو سیراب کرتا ہے اور زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے، اس کی دعائیں بھی ایسے بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو سیراب کر دیتی ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق کی بارش رکتی نہیں، خوشحالی کا ذریعہ بہتے رہتا ہے اور تنگ دستی قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ جو تیسری خفیہ نشانی یہ ہے کہ عزت دینے والی عورت اپنے عمل اور اپنی دعا کے ذریعے آسمان سے زمین تک رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ رزق کو صرف کھانے کی چیز نہیں بناتی بلکہ اسے برکت، سکون اور خوشی کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانوں میں سے چوتھی نشانی، جس عورت کے گھر میں مشکلات آئیں، قرض بڑھ جائیں، پریشانیاں بڑھ جائیں لیکن وہ عورت شور نہیں کرتی، صبر کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل پورے گھر کو جنت کا سکون دیتی ہے، اور جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی غور کیا ہے کہ گھر کی فضا کو سکون دینے والی اصل طاقت کون ہے؟ یہ دیواریں نہیں، یہ قیمتی فرنیچر نہیں، یہ بڑے بڑے پردے نہیں، بلکہ وہ عورت ہے جو مشکلات کے طوفان میں بھی اپنے صبر کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ زندگی میں کبھی قرض بڑھتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی دشمنوں کی سازشیں گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ ان لمحات میں اکثر زبانوں پر شکوہ اور دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے، لیکن وہ عورت جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، شور نہیں مچاتی، چیخ و پکار نہیں کرتی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہے، وہ اپنے صبر سے پورے گھر کو جنت جیسا سکون عطا کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے اگر کسی عورت کے صبر پر خود اللہ کی رضا ہو جائے تو پھر اس کے گھر میں تنگ دستی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ ایسے گھر میں رزق خود چل کر آتا ہے، برکت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور سکون اپنی پناہ بچھا دیتا ہے۔ صبر کرنے والی عورت کے قدم جہاں ہوتے ہیں وہاں بے قراری کو جگہ نہیں ملتی۔ یہ عورت اپنے گھر کے مرد کو، اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کو یہ پیغام دیتی ہے کہ شور سے کچھ نہیں ملتا، چیخنے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ سکوت میں، دعا میں اور اللہ پر یقین میں ہی نجات ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے صبر وہ بیج ہے جو زمین پر بویا جائے تو آسمان سے بارش کھینچ لیتا ہے، یعنی صبر رزق کو اپنی طرف کھینچنے کا سب سے قوی ذریعہ ہے۔ وہ عورت جو سفر کرتی ہے اس کے گھر میں غربت کی جڑیں نہیں جم پاتی بلکہ اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے کہ جب گھر میں قرض بڑھ جائے، مشکلات بڑھ جائیں اور باقی سب شور مچانے لگیں، لیکن عورت صبر کے ساتھ مسکرا کر کہہ دے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اس لمحے فرشتے بھی اس گھر پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سکون جنت کی خوشبو کی طرح پورے ماحول کو معطر کر دیتا ہے، اور یہی سکون رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو چوتھی خفیہ نشانی یہ ہے کہ صبر کرنے والی عورت دراصل گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اس کا صبر رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی خاموشی اللہ کی مدد کو متوجہ کرتی ہے، اور اس کی ثابت قدمی گھر کے ہر فرد کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا جاتا۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے 5ویں نشانی، جس عورت کی زبان ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور جو رات کے اندھیرے میں سجدے میں گر جائیں، اس کے نصیب میں ایسی برکتیں آتی ہیں جو نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہیں۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق کھینچ لاتی ہیں۔
اگر تمہارے گھر میں ایسی عورت ہے تو سمجھ لو تم دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہو، اور اگر نہیں تو اپنی بیوی کو یہ عادتیں اپنانے کی ترغیب دو۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ گھر میں سکون ایسے برس رہا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں رزق کے دریا بہتے ہیں، خوشحالی قدم چومتی ہے اور نسلوں تک برکت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب کسی دولت مند باپ دادا کے چھوڑے ہوئے خزانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل بنیاد ایک ایسی عورت کی موجودگی ہوتی ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جس کے آنسو رات کے سناٹے میں سجدوں کو تر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رب کو پکارتی ہے، اپنے دکھ سکھ اس کے سامنے رکھتی ہے اور پھر سکون اور یقین کے ساتھ دن گزارتی ہے۔ ایسی عورت دراصل اپنے گھر کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سوچئے، جس عورت کی زبان ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے تر ہو، اسے بھلا اللہ کی یاد سے محرومی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی یاد ہی وہ کنجی ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب وہ عورت رات کے اندھیروں میں اپنے سجدوں کو آنسو سے تر کرتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی دعائیں نسلوں کو بھی روشن کر دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے وجود سے گھر میں ایک نور چھا جاتا ہے۔ اس کے ذکر کی برکت سے وہاں سے نوست، تنگ دستی اور بے سکونی کے سائے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی رزق کھینچنے والا عمل نہیں۔ اس لیے جو عورت رزق و ذکر و اذکار کی عادی ہو، اس کا گھر ہمیشہ رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہ صرف موجودہ وقت میں نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک کے لیے خیر و برکت چھوڑ جاتی ہے۔ 5 نشانی دراصل سب نشانیوں کی جان ہے۔ یہ وہ راز ہے جو گھر کو خوشحالی کے سمندر سے جوڑ دیتا ہے۔ ایسی عورت اگر کسی گھر میں ہو تو سمجھ لو گھر اللہ کی خاص رحمتوں کے حصار میں ہے۔ وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کے نصیب ایسے جگمگائیں گے جیسے آسمان پر ستارے۔ اور اگر کسی گھر میں یہ دولت نہیں تو بیوی کو ترغیب دینا ضروری ہے کہ وہ ذکر و اذکار کو اپنائے اور رات کے سجدوں کو اپنا رزق بنائے تاکہ اس کے آنسو نسلوں کی قسمت بدل دے۔ یہ ہے وہ 5ویں نشانی جو عورت کو صرف گھر کی ملکہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا سایہ بنا دیتی ہے۔ ناظرین، انہی 5 باتوں پر عمل کر کے ہر عورت اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے۔ یہی 5 عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔